बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से हों। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। सुबह सवेरे हो, गरम गरम कॉफ़ी का मग हो और स्टीम निकल रही हो, एक बड़ी फ्रेश सी वाइब आती है, बड़ा मज़ा सा आता है। लेकिन मुझे जो बात करनी है वो ये करनी है कि हफ्ते भर के बाद, जैसे 2 दिन बाद मुलाकात होती है, 3 दिन बाद मुलाकात होती है और कभी कभी हमारे जो रिपीट प्रोग्राम चल रहे होते हैं उसके मुझे मैसेजेस आते हैं कि प्रोग्राम आपने दोबारा किया है। ऐसे हमारे सादा भी व्यूअर्स हैं, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त सेहत ज़िंदगी दे। उनके लिए गुजारिश ये है कि हमारा प्रोग्राम लाइव सिर्फ मंडे और ट्यूसडे वाले दिन आता है, यानी कि पीर और मंगल के दिन आता है, और ब्लेस्ड फ्राइडे जो है वो जुमे के दिन लाइव होता है। तो ये 3 दिन हम आपसे लाइव मुलाकात करते हैं और बाकी जो प्रोग्राम चलते हैं हमारे, सेम वही प्रोग्राम रिपीटेडली आते हैं मुख्तलिफ औकात में, तो वो हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं। आप चाहते हैं ये लाइव प्रोग्राम डेली आपको देखने के लिए मिले तो बहुत शुक्रिया इसके लिए, आपकी पजीराई का बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को उसी तरह से अकॉर्डिंगली मैनेज करते हुए डेली लाइव प्रोग्राम भी किया करें। ये काम हमारे पाइपलाइन में है, फ्यूचर में हम ये करेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता लाइव प्रोग्राम्स की जानिब आए हैं, 1 से 2, 2 से 3, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद लाइव प्रोग्राम्स की तरफ भी आ जाएंगे। और आपको पता है, आपको मौका मिलता है कि आप लाइव प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, और गुजारिश यही रहती है कि जब भी आप कॉल करें तो छोटी बात करें, प्रिसाइज सा जुमला बोलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। यकीनन आप सवाल पूछने के लिए हमारी तरफ से वेलकम आपको किया जाता है, लेकिन ये थोड़ी सी जिम्मेदारी अदा किया करें और इसके साथ टीवी का जो वॉल्यूम है वो लाजमी बंद कर दिया करें। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, उसके बाद आपका जो वजीफ़ा बताने वाला होता है वो पेश किया जाता है, सवालात के जवाबात शामिल किए जाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे जो मौजू होता है आज का, आज हमने बात करनी है पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से। इसके साथ हम दोनात शामिल किए जाएंगे और सेगमेंट जादू जन्नात का भी है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कुछ दिन की गैर हाज़िरी के बाद कारी अहमद यारकानी साहब मारूफ कारी हैं, पैगाम टेलीविज़न के इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी सतह पर जाने पहचाने जाते हैं। इनको वेलकम करेंगे और इनसे पूछेंगे गैर हाज़िरी क्यों थी, खैरियत की थी या वैसे ही दिल नहीं चाह रहा था, कुछ दिन आउटिंग करना चाह रहे थे। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर? माशाल्लाह फ्रेश तो लग रहे हैं आप। अशफाक साहब के बकौल के जी बहुत आप कोई भरपूर किस्म का वीकेंड गुजार के हैं, तो खैरियत थी? कुछ गैर हाजिर? छोटे बेटे की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो उसी दिन सोमवार और मंगल को डॉक्टर के पास जाना था। अच्छा, अब ठीक है जी, बरखुरदार। चलिए अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे और मुकम्मल जल्द अज जल्द शिफा याब करें। इनके साथ आमीन। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे उस्तादों में से हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत है। इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप भी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तो कोई फॉग नहीं थी, नहीं, आज तो नहीं मौसम बड़ा मज़ेदार, आज रिमझिम जरूर है सुबह से लाहौर में, बारिश की वजह से ना मौसम बड़ा मज़ेदार हो गया। हाँ जी, पिंडी इस्लामाबाद और मुल्का इलाकों में बारिश तो काफ़ी हुई, लेकिन हमारे यहाँ रात में शुरू हुई और अभी भी हल्की फुल्की है। ठीक है जी, मौसम का दौरा भी चल रहा है, अभी सर्दी जाती आती वो कुछ मामला चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम चलेंगे कि मज़ीद गुफ्तगू करें कारी साहब की जानिब, और कारी साहब से गुजारिश करेंगे तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिलवालिदैनि इहसाना
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اتنے خوبصورت انداز سے آپ ادائیگی کرتے ہیں کہ سم ٹائمز لگتا ہی نہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، ایسے سرور کی کیفیت ہوتی ہے. اور سورہ نساء کی آیت 36 سے 37 وہ آپ نے تلاوت فرمائی، جس میں فرمایا جا رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، اور ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال کرو. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن کا خاصہ جب بھی میں سنتا ہوں تو میں کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے نا تو الفاظ نظر آئیں گے، اور دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا. تو یہ قرآن کا خاصہ ہے. سر اوور ٹو یو، کرنے کا کام بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی، ہم انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جی، کہ اپنے رب کو راضی کر کے تو وہ اپنا اصلی والا گھر اپنے رب سے لے لو جہاں سے تمہیں یہاں بھیجا گیا تھا. تو ہم یہاں پر کرایہ دار ہیں، ہم عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں، اور کچھ دن گزار کے تو واپس وہاں جانا ہے اپنے اصلی گھر میں، جس کو ہم جنت کہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے آمنہ کے لال، ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ہمیں جنت میں پہنچانے والی ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنت، کہ اللہ کے نبی وہ عمل بتائیں جو سب سے زیادہ جنت میں پہنچانے والا ہو. تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. دو چیزیں اپنا لو، یہ سب سے زیادہ سبب ہیں جنت تک پہنچانے میں. ایک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور دوسرا حسن اخلاق. اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ آپ تنہائی میں ہوں، آپ مجلس میں بیٹھے ہوں، آپ دوستوں کے ساتھ ہوں، آپ گھر والوں کے ساتھ ہوں، جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جی، اللہ کا خوف آپ کے دل میں موجود ہو. جی. اور اگر بندہ یہ خوف اپنے دل میں پال لے، رکھ لے، تو پھر ستے خیراں ہیں.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دنیا کے معاملات بھی حل ہو گئے کہ جو اللہ سے ڈر گیا، واقعی ڈر گیا، تو پھر اللہ اس کے سارے بند دروازے کھول دیتا ہے اور رزق وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچتی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ اس کی ساری راہیں آسان کر دیتا ہے۔ تو جن کو بندش کا ہر وقت شکوہ رہتا ہے، جی فلاں نے تویز ڈالے ہیں، فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے۔ ابھی کل بھی مجھے بڑے عجیب و غریب قسم کے دوستوں نے سوال کیے۔ ایک صاحب سعودیہ میں، اور وہ کہتے ہیں جی میں کافی عرصے سے اپنی بیگم صاحبہ کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں، ویزے میں رکاوٹیں ہیں، اچھا، ویزا نہیں لگ رہا، حالانکہ ادھر سے میں نے ساری منظوری لے لی ہے، تو ادھر میڈیکل میں کبھی مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی کچھ۔ تو آپ ذرا نا میری بیگم صاحبہ سے بھی بات کر لیں، ذرا ان کو بھی سمجھائیں۔ اچھا، وہ بیگم صاحبہ کہتے ہیں جی میں جب بھی گھر سے نکلی ہوں اپنے اس ویزے کے سلسلے میں، تو وہ رکشہ، وہ گاڑی جس پر میں سوار ہوتی ہوں وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قاری صاحب کو بھی لگتا ہے کوئی ایکسپیرینس ہے، قاری صاحب بھی کھل کے ایسے اس بات پہ۔ اچھا، میں نے کہا بھی اس میں تمہارا کیا قصور؟ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بندش میرے اوپر ہے۔ تو یہ بندشیں کھولنے کے لیے کیا ہے؟ جی، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف کھا لیں، جہاں کہیں کوئی کمی اور نقص ہے وہ دور کر لیں، ہر قسم کی بندش کھل جائے گی، ہر رستہ آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی وہ حسن الخلق، اچھا اخلاق، دوسروں سے ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں، کوئی کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لا یدرک درجۃ الصائم القائم بحسن الخلق۔ جی، ایک بندہ نفلی روزے رکھ رہا ہے، دوسرا تہجد پڑھ رہا ہے، اور تیسرا صرف اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ ان روزے داروں اور تہجد پڑھنے والوں کے برابر ثواب پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا اخلاق کیا ہے؟ میٹھا بولیں، سچ بولیں، جھوٹ نہیں بولیں، دوسروں کو چکروں میں نہ ڈالیں، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں گیڑا کرانا، گیڑے نہ کریں، سیدھی اور صاف بات کریں، محبت سے کریں، پیار سے کریں۔ وہ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، نہیں بھائی آپ تھوڑی سی اس میں شوگر ملا کے دے دو، ضرور کڑوا ہی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اچھا اخلاق ہے، دوسروں سے ملتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے آپ کھرے ہوں، سچے ہوں، خوشبودار مومن ہوں، تو انشاءاللہ جنت بھی پکی ہے۔ اور پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی ما اکثر ما يدخل الناس النار، جی، اللہ کے نبی جہنم میں لے جانے والا کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، یہ زبان اور شرمگاہ، جو ان دونوں پر بریک نہیں لگاتا، بوقت ضرورت جائز حلال طریقے سے استعمال نہیں کرتا، تو یہ زبان اور شرمگاہ یہ انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین، آمین۔ اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بٹی صاحب، آپ جب گفتگو کرتے ہیں نا پھر مجھے بہت ساری چیزیں یاد آتی تو دل کرتا ہے لرننگ کے لیے وہ بھی شیئر کریں۔ لے جی، فرائیڈے کا واقعہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ میں آفس سے نکلا اور یقیناً پھر آپ کو بہت سے کام ہوتے ہیں، شہر سے ہو کے اگر جانا ہو اور خاص طور پہ بڑی گاڑی پہ جانا ہو تو آپ کے لیے یہ پوری ایکسرسائز ہوتی ہے، پوری مہم ہوتی ہے۔ بات تھوڑی لمبی ہے لیکن میں شارٹ کر کے بتاؤں گا۔ حسن سلوک سے میرے ذہن میں آ گئی، میں شہر بھر کے مختلف جگہوں سے چکر لگا کے میں مال روڈ پہ پہنچا تو وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا۔ گورنر ہاؤس کے سامنے ایک بھیڑ تھی، لوگ اور ٹریفک بلاک تھی، اور گرمی بھی فرائیڈے والے دن کچھ زیادہ تھی۔ خیر میں وہاں سے نکلا، لوگ ون وے آ رہے تھے، میں ریگل چوک پہ پہنچا تو میں جیسے ہی سگنل کراس کرنے لگا لائٹ جلتے ہوئے تو ایک شخص بڑی سپیڈ سے آیا زیبرا کراسنگ کے اس پار سے۔ اب اس کو بچانا بہت ضروری تھا بیکاز میں ٹرننگ پہ تھا، اور آپ سمجھے کہ ذہن کی حالت کیا ہوگی، کچھ بندہ پینک میں۔ اس کو بچاتے ہوئے جب میں اوپر سے آیا تو ایک ٹریفک والے صاحب ایسے درمیان میں اور گاڑی کے اوپر بالکل ایسے آگے، اگر میں ٹائم پہ بریک نہ لگاتا تو شاید ان کو گاڑی ہٹ بھی ہو جاتی۔ اب میں نے ڈیفینیٹلی ذمہ داری کا احساس کیا، میں نے سائڈ پہ لے، میں نے کہا پوچھا بھائی خیریت ہے؟ اور ان صاحب نے اتنے برے منہ سے مجھے کہا کہ جی آپ نے سگنل کراس کیا ہے۔ صرف انہوں نے میرا گریباں نہیں پکڑا لیکن ان کا طریقہ نہایت ہی حد تک آمیز تھا۔ خیر میں نے انہیں کہا کہ جی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے فائن کریں، مجھ سے فائن لے لیں آپ، لیکن ہی واز ویری ریجڈ۔ وہ پتہ نہیں کس بات کا غصہ مجھے نہیں سمجھ لگی۔ پھر وہ کبھی میری گاڑی کو دیکھیں گے کون سا ماڈل ہے، کون سا برانڈ ہے، اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی یہ چاہ کیا رہے ہیں۔ پھر انہیں آئیڈینٹی مانگی تو ظاہری بات ہے پھر جب وہ تھوڑا سا روڈ ہوئے تو میری مجبوری بن گئی روڈ ہونا۔ پھر میں نے اپنا تعارف کروایا، اس لیے نہیں کہ میں ان سے کوئی لیوریج لے سکوں
صرف اس لیے کہ میں اس بندے کو احساس دلا سکوں. پھر اس کے سینئر سے بات کی, انہوں نے سوری بھی کیا, اور پھر اس کے بعد اینڈ کیا ہوا, انہوں نے کوئی فائن نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, کہتے کہ جی ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ اپنی جاب کر رہے ہیں, آپ یقیناً اپنی ذمہ داری کے لیے کھڑے ہیں, لیکن میری غلطی بتا دیجئے. اگر آپ میری ویڈیوز بنا رہے ہیں, جو بھی کریں واٹ ایور, وہ ان کی ثواب دید ہے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر آپ روڈ ہوں گے اور اس حد تک روڈ ہو جائیں گے تو پھر دوسرا بھی حسن سلوک تک نہیں رہ سکے گا, مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کا اس طرح جواب دینا ضروری ہے. پھر خیر اینی وے انہوں نے سوری کیا, ہاتھ ملایا اور ہم آ گئے. الحمدللہ. تو حسن سلوک ہم جب کر رہے ہوتے ہیں, دوسرا سم ٹائمز یہ اس کو لیوریج لے لیتا ہے کہ شاید یہ کوئی بے وقوف آدمی ہے, یا شاید یہ کوئی ایسا لے مین ہے کہ جس کو ہم کچھ بھی کہہ سکتے, لیکن سم ٹائمز اس کو ویسا جواب دینا ضروری ہو جائے. قاری صاحب کچھ آپ کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے, آپ کچھ بس ہے اسی ہفتے میں گزرا, لیکن میں شیئر نہیں کروں گا. چلیں اینی وے ٹھیک ہے جی, یہ باتیں چلتی رہیں گی, آپ کے جو سوالات ہیں ان کی جانب بڑھیں گے. لیکن جو بھٹی صاحب نے بات کی نا, حسن سلوک کے فائدے بھی بہت ہیں, آپ اس کو کر کے دیکھیں. یہ صرف صبر اور تحمل کا کام ہے. میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کوئی ایسے معاملات جو نہایت ہی آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے ہوں, صرف آپ حسن سلوک کریں, تھوڑا سا پیشنس رکھیں, وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں نے پیشنس ضرور رکھا, لیکن ایک سرٹن لمٹ پہ آ کے میرا پیشنس لوز ہو گیا, جو شاید مجھے لگتا ہے اس وقت کی ضرورت بھی تھی. اینی وے یہ زندگی کے حصے ہیں جی, چلتے رہتے ہیں, لرننگس ہیں. سوالات کی جانب بڑھتے ہیں بھٹی صاحب. پہلا سوال پوچھا گیا کہ ایک بہن کے 4 بھائی ہیں, ایک بھائی اچھا سلوک کرتا ہے اور دوسرے پوچھتے تک نہیں. بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنا حصہ اپنے اس بھائی کو دینا ہے جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. کیا اس بھائی یا بہن کو گناہ تو نہیں؟ اس بہن سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ وراثت خود تقسیم کر دی ہے, آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں. جی. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا ان کی اپنی اولاد نہیں ہے؟ یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے. اپنی ان کی شادی ابھی ہوئی نہیں ہے, یا ہوئی ہے اور اولاد نہیں ہے, یہ کیوں اپنا حصہ بھائی کو دینا چاہتی ہیں؟ ان کو خود کو ضرورت نہیں ہے. بالفرض یہ اپنے گھر میں مالدار ہوں اور ان کو ضرورت نہیں ہے, بھائی محتاج ہو تو اس کی مدد کر دے. لیکن اگر بھائی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اپنے گھر میں بہترین ہے, اور ان کے بھی اپنے بچے بھی ہیں, تو ان کو اپنا وراثتی حصہ اپنے لیے زندگی میں رکھیں, خود استعمال کریں, اور اگر بچ جائے تو وہ ان کے خامد اور بچوں کا ہے. تو یہ آپ کسی دوسرے کو کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اور اگر بالفرض بچے نہیں ہیں جی, تو پھر یہ جو ان کی وراثت بچے گی وہ ان کے بھائیوں کی ہے, ان کی بہنوں کی ہے, وہ شریعت کے مطابق خود تقسیم ہو جائے گی. یہ آپ خود نہ کریں کہ ایک بھائی جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کو دیں گے اور دوسروں کو نہیں دیں گے. اور اگر زندگی میں یہ غلطی کر بیٹھے کہ اسی بھائی کو دے دیا اور بالفرض وہ بھی بدل گیا, تو پھر یہ مال میں بڑی کشش ہے. جب تک آپ کی جیب میں ہے, احترام باقی ہے, محبت باقی ہے. جیب خالی ہوتی جائے تو نظریں بدلنے میں دیر کوئی نہیں لگتی. تو اس لیے بہن کو مشورہ یہ ہے کہ شریعت کے اصولوں کی پاسداری کریں, جو اللہ نے آپ کے نصیب میں رکھا ہوا ہے وہ خود کریں استعمال اس کو اپنی زندگی میں. اگر ختم ہو جاتا ہے تو الحمدللہ, اور اگر باقی بچتا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نے اس کے لیے اصول بنائے ہوئے ہیں, وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سر آگے پوچھا گیا ہے میرا کام گاڑیاں سدھارنے کا ہے, اور جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا تو مجھے سمجھ نہیں لگی کچھ. میں نے کہا ٹیم کرنا ہے, سدھارنے کا ہے, خونخوار گاڑیاں ہوتی ہیں. تو بھٹی صاحب نے مجھے سمجھایا مکینک ہیں یہ. تو خیر اینی وے, کبھی کبھی ایسے جملے بڑے مزے کے لگتے ہیں. لکھتے ہیں میرا کام گاڑیاں سدھارنے کا ہے جس کی وجہ سے میرے کپڑے اکثر گندے رہتے ہیں, تو کیا نماز پڑھنے سے مجھے اس کا پورا ثواب مل جائے گا؟ اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا باقاعدہ اس سلسلے میں, فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت اپنے خوبصورت لباس پہنو. نماز اللہ کی عبادت ہے. اب دیکھیں نا, ہم کسی عام سے انسان کو بھی ملنے کے لیے جائیں نا تو گھر سے بالکل تیار ہو کے بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں, بڑی فل. اور بالفرض اگر آپ کا کوئی وی آئی پی گیسٹ آ رہا ہو, یا آپ نے کسی وی آئی پی کو ملنے کے لیے جانا ہو, پھر تو آپ کو سوٹ ہی پسند نہیں آتے. تو جب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا تو پھر جیسے ہیں ویسے ہی کھڑے ہو جائیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, اور اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طہارت پاکیزگی میں بھی امام المتقین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, میرے محبوب کپڑوں کو صاف ستھرا رکھا کر. حالانکہ آپ صفائی کا بے تحاشا اختیار رکھتے ہیں, نو ڈاؤٹ. اس کے باوجود بھی تعلیمات آپ کو بھی یہ ہوئی کہ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں. اور پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے
वसल्लम। जुमे के दौरान देखा मस्जिद नबी की छत बिल्कुल छोटी सी है, नीचे है, गर्मी का मौसम है, पसीना आया है, सहाबा कराम खेतों में, अंसारी साहबा सारे किसान थे, खेतों में काम करते करते जुमे का टाइम हुआ तो मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। अब वो स्मेल आ रही है तो आपने बाकायदा हुक्म दे दिया कि जुमे वाले दिन सब लोग गुस्ल करके आया करो। तो मस्जिद के अंदर आते हुए जिस्म की सफाई, कपड़ों की सफाई, ये बहुत ज़रूरी है जी। तो ये भाई मैकेनिक साहब गाड़ियों की सफाई करते हुए, चलो कपड़े उनको पहनने पड़ते हैं, तो क्या जब शाम को वापस जाते हैं उसी सूट में जाते हैं? नहीं ना, एक सूट बदल के जाएंगे ना, जी चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। तो वही जो लिबास घर से पहन के आप आए हैं और वर्कशॉप में आकर चेंज किया है, नमाज के टाइम पर वही पहन लें, अपने हाथ धोएं अच्छी तरह और लिबास अच्छा साफ़ सुथरा पहन के नमाज पढ़ के फिर उतार दें। जी। तो ये थोड़ी सी मशक्क़त जो है अल्लाह के यहाँ हाज़री के वक़्त इनको करनी चाहिए। नमाज का सवाब कपड़े जैसे भी हों, मुख्तसर तरीन भी हों, आपके पास और कोई चीज़ है नहीं, तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम का दौर ऐसा भी था कि आपने हुक्म दिया कि जिसके पास एक बड़ी चादर हो, कोई शलवार कमीज़ पैंट कोट नहीं है, एक चादर है, तो वो बुक्कल मार ले, और जिसके पास वो छोटी सी है तो फरमाया नीचे वाला सतर ढांप ले, ऊपर वाला नंगा रहने दे। अल्लाह अकबर। तो नमाज का सवाब तो उनको भी पूरा ही मिलता है, लेकिन ये जो अज़ाफ़ी हुक्म है सफाई का, सुथराई का, पकीदगी का, ये भी ज़रूरी है। सवाल ये था जी कि मेरी खाला की बेटी जी, जिनकी मसला। औलाद नहीं है, पहली बात तो ये है कि ये बच्चे लेकर पालना, ये इसमें तो कोई कबाहत नहीं है। आप बच्चा लेके अपने किसी अजीज़ से, किसी यतीम खाने से ले लें, पाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जो बाद में मसाइल है ना, उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। मसलन आपने बच्चा जो लिया है, सबसे पहले उसकी शनाख्त का मसला होता है, और हमारे यहाँ अमूमन ये गलती की जाती है कि बच्चे की वल्दियत में अपना नाम लिखवा लिया जाता है, और फिर वो जो कबाहतें हैं आगे तक चलती रहती हैं। जब बच्चा बड़ा होता है उसको पता चलता कि मेरा असल वालिद वो है जी, और ये नाम गलत लिखा हुआ है, अब आईडी कार्ड पर भी, पासपोर्ट पर भी, बेशुमार डॉक्यूमेंट्स में वो आ चुका होता है, तो इसको तब्दील कराना भी मुश्किल हो जाता है। फिर यही बच्चा जब बड़ा होगा तो इस औरत का ये महरम नहीं है, जी, जिस औरत ने लेकर पाला है ये इसका महरम नहीं है। इस औरत की जो बांजियाँ भतीजियाँ ये उनका महरम नहीं है, तो वो पर्दे के भी बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इनको अपना बच्चा दे, अल्लाह इनको अपनी औलाद दे, नेक साले औलाद इनको अपनी अता फरमा दे। तो बेहतर यह है कि जो मौजूदा हालात में जो मसाइल हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे इज्तनाब किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, या बच्चा ऐसा लें जी जी, जो इनके अपने भाई का हो, पर्दे के मसाइल ना हो, ये पुप्पो हो, भतीजा लेके पाल ले, अपनी सगी बहन से लेके भांजा तो खाला हो जाएगी, ठीक, तो मसाइल ये नहीं सगी होंगे। बहन का ही यहाँ हाँ। पे वैसे जिक्र हो रहा है। नहीं, वो कज़न है, हाँ, जो कह रहे हैं खालाजाद बहन है। खाला की बेटी जिनकी औलाद नहीं है। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो अगर सगी बहन से ले सगी लें बहन से। तो ये उनकी खाला होंगी, अगर सगे भाई से ले लें तो ये पुप्पो होंगी, फिर पर्दे के मसाइल भी नहीं ठीक है, होंगे। ठीक है। अलबत्ता वल्दियत फिर भी बदलना दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है। आगे पूछा कि मेरे शौहर नमाज नहीं पढ़ते थे, मैंने काफ़ी बार उन्हें कहा लेकिन उन्होंने मेरी मानी नहीं। एक दिन मैंने कसम खा ली कि उनके सामने मैं अब अल्लाह की कसम खाती हूँ कि मैं आपको नमाज का कहूँगी नहीं। अल्लाह, अब मैं उनको दोबारा नमाज का कहना चाहती हूँ, तो क्या करूँ? क्या मुझे कसम का कफ़ारा अदा करना होगा? जी बिल्कुल करना होगा। पहले तो इन बहन का जज्बा देखें हाँ जी, कि वो अपने खामन के लिए फ़िक्रमंद हैं कि ये नमाज नहीं पढ़ता तो इनकी आखिरत ख़राब हो रही है। जी, तो भाई साहब को भी सोचना चाहिए कि जहाँ इतनी हमदर्दी करने वाली बीवी मौजूद हो तो कुछ ख्याल वो भी कर लें। जी, और फिर ये फ़र्ज़ है, ये कोई ऐसा कोई मतलब हमदर्दी के साथ साथ कोई नफल मामला तो नहीं है कि जो पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी गुजारा हो ही रहा है। तो ये तो उनको फ़राइज़ याद करा रही हैं। क़यामत वाले दिन सबसे पहले हिसाब ही नमाज का होना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसकी नमाज पूरी निकल आई, मिकदार में भी म्यार में भी, अल्लाह अकबर, तो उसके अगले मराहल सारे आसान हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, और जो यहीं पकड़ा गया पहले सवाल पर भी, वो दूसरे पर जाएगा कब? अल्लाह अकबर। तो इस भाई साहब को अल्लाह से डर जाना चाहिए और अपनी बेगम की बात मानते हुए उनकी इस नेकी में हिस्सेदार बन जाना चाहिए। और वो जो बहन ने कसम उठाई थी उनको भी वो कसम ज़रूर तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो एक नेक काम करने से अपने आप को रोक रही हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु को यही नसीहत की थी कि अब्दुर्रहमान, अगर कभी कसम खा बैठो
اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ وہ تو کام ٹھیک تھا، میں نے غلط کیا ہے، تو اس سے رک جاؤ، قسم توڑ دو، قسم کا کفارہ دو، اور وہ نیک کام جس کو نہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کو کرنا شروع کر دو۔ اللہ تو یہ بہن قسم کا کفارہ دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ان کو لباس دے دیں، غلام آبا ہیں نہیں، اگر یہ 2 کام بھی نہ کر پائیں تو 3 روزے رکھ لیں، اور خامند کو صبح دوپہر شام نماز کا کہتی رہیں، ڈوز دیتی رہیں ان کو۔ ڈیو دیتی رہیں۔ اچھا بڑی صاحب، بڑی نا خوبصورت اس میں فیل ہے اس کویسچن میں کہ بندہ جب اپنوں سے یا اپنے ان رشتوں سے جو بڑے ان کے قریبی ہوں جن کا وہ احساس کرتا ہو، اور اینڈ پہ یہ کہہ دے کہ جی اچھا ٹھیک ہے تم نے نہیں، میں نے اب تمہیں آئندہ کہنا ہی نہیں۔ غصہ آ گیا نا۔ یہ غصہ، یہ محبت والا غصہ ہے، اپنائیت والا، کیئر والا غصہ ہے۔ اور اگر پھر بھی جس کے سامنے وہ غصہ کیا جا رہا ہے، جس کو یہ بتایا جا رہا ہے، اس کو پھر بھی سمجھ نہ لگے تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تھوڑا سا بائیکاٹ بھی کر لیں۔ جی 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 بالکل بالکل بڈی صاحب، اپنی یہ بات منوانے کے لیے توپوں کا منہ آپ اپنی طرف کریں، میں نہیں کہہ رہا، یہ بڈی صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی تھوڑا سا بائیکاٹ کر کے ان کو تھوڑا سا اگر وہ ان کو سمجھانے کے لیے کریں تو یہ جائز ہوگا۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سوال کی یہ بھی ایک ویو ہے کہ میں نے ایک قسم سے جو سمجھ آ رہی ہے کہ منت مانی تھی کہ یہ دینا ہے اور نہیں دینا چاہیے، تو اگر نظر مانی تھی تو کوئی بات نہیں، جی دے دیں ان کو، جی اگر اللہ ان کو بچہ دے دے تو دے دیں، لیکن اگر بعد میں نظر توڑنی بھی پڑے تو کوئی بات نہیں، توڑ بھی سکتے ہیں، ان کا اپنا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جی، جیسے ابھی آپ نے قسم ذکر والا، کیا۔ ٹھیک ہے تو وہ کفارہ دے دیں اور نظر توڑ لیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہے، وہ کسی دوسرے شخص کو دیکھے جو نماز نہیں پڑھتا لیکن اس سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے، اور نمازی شخص کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ بھلے یہ جتنا مرضی پیسہ کما لے یہ نماز تو نہیں پڑھ رہا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا یہ وسوسہ آنا اچھا ہے یا برا، اور اگر برا ہے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اللہ اکبر۔ 2 چیزیں مجھے اس سوال میں سمجھ آ رہی ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی صاحب کو اپنی عبادت پر فخر اور غرور کہیں نہ آ جائے، اللہ اکبر۔ اپنی نیکی پر فطری خوشی ہو تو یہ تو انسان کا حق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے۔ جی آپ نماز پرسکون طریقے سے پڑھ کے اٹھے تو روحانی تسکین ملتی ہے، یہ آپ کا حق اللہ کی طرف سے عطا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر اس پر تھوڑا سا غرور والا جذبہ آ جائے نا، تکبر والا، کہ یار دیکھ میں تو نماز پڑھتا ہوں اور یہ تو پڑھتا ہی نہیں، تو یہ خطرناک ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ غرور کی وجہ سے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ تکبر اور غرور ہی تو کیا تھا۔ تو یہ تکبر اور غرور اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خوبصورت جوڑا پہن کر، بالوں میں تیل لگایا، کنگھی کی ہوئی ہے، جی اور اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا کہ آج میرے جیسا کون ہے، سواری پر بیٹھا ہے، یہ پیدل چل رہا ہے، تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج میرے جیسا نہ سوٹ کسی کے پاس ہے، نہ میرے جیسا کوئی ہو سکتا ہے، اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، تو اللہ نے زمین میں دنسا دیا اللہ کہ یہ تکبر اور غرور جس کی شان کے لائق ہے وہ تو رب العالمین ہے، تم تو مخلوق ہو، فقیر ہو، تمہیں یہ جچتا ہی نہیں۔ ایسا زمین میں دنسایا، فرمایا وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جی قیامت تک زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا۔ تو اس لیے اگر اپنے آپ کو چیک کر لیں، اگر یہ فیل آ رہی ہے نا کہ میں تو اس سے اعلیٰ اور بڑھیا ہوں، تو یہ خطرناک ہے، اس سے فوراً توبہ کریں، اعوذ باللہ پڑھیں تاکہ شیطان کے وسوسے دور ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا کریں؟ تو یہ برا وسوسہ ہے، شیطان کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور دوسری چیز جو ہے نا، وہ ان کو احساس ہے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ کما رہا ہے، تو بھائی وہ کتنا زیادہ کما لے گا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ساری کی ساری دھوکے کا سامان ہے۔ جنہوں نے اربوں خربوں کما کے جوڑ لیے وہ بھی جاتے وہ کیا ساتھ لے گئے، اور جو جھونپڑی میں رہا، وہ سبحان اللہ، مولانا محمد اسحاق بٹی رحمہ اللہ، ان کی خوبصورت کتاب بھی ہے، اور ان کا جملہ ان کا اس کتاب کا ٹائٹل ہے، جی وہ کہتے ہیں گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان، آہا کسی کے محلات میں مخملی بستروں پر سوتے گزر گئی، کسی کی جھونپڑی میں گزری، گزر سب کی جانی ہے۔ تو یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہ سمجھیں۔ جی اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ کہتے ہیں لوگوں کو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، بچے ہوں خوبصورت، بیویاں ہوں، خزانے ہوں سونے اور چاندی کے، گھوڑے ہوں شاندار پالے ہوئے، تو اللہ کہتا ہے یہ سارا کچھ دنیا کا سامان ہے، اور اللہ کے ہاں شاندار قسم کی نعمتیں موجود ہیں۔
تو اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں ان کا طلبگار ہونا چاہیے، اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے للچائی ہوئی نظروں سے آہیں نہیں بھرنی چاہیے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ زیادہ کما رہا ہے تو میں کم کما رہا، اس کو تو وہ مائنس ہی کر دیں اپنی زندگی سے۔ جی، اور جو عبادات ہیں ان کی ساتھ ساتھ قبولیت کی دعا کریں، اس میں تکبر اور غرور کا اگر ذرا بھی آ گیا، ذرہ برابر بھی آ گیا، نظامی بھائی بہت تڑپا دینے والی حدیث۔ پلیز سر بتائیے۔ عبداللہ ابن عمر جیسے بڑے صحابی بیت اللہ میں بیٹھے ہیں مطاف میں اور زارو قطار رو رہے ہیں، تو شاگردوں نے پوچھا استاد جی کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ میرا بھائی عبداللہ بن عمر بن عاص ابھی میرے پاس سے اٹھ کے گیا ہے، وہ مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا کے چلا گیا ہے اور وہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کیا سنا کر چلا گیا ہے؟ کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا اللہ جہنم رسید کر دے گا۔ اللہ تو اکبر۔ اس لیے تکبر اور غرور سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اگر ایسی فیل آ رہی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور شیطان سے پناہ مانگیں اور اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی فکر کریں، جی، اس کو جا کر تنہائی میں سمجھائیں کہ یہ فریضہ ہے، اس کو بھی ادا کرو، اللہ تجھے رزق میں اور برکت دے، اللہ تجھے اور ترقیاں دے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے فرائض کا بھی خیال کرو، تو یہ بہترین خیر خواہی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی صاحب، سمجھنے کے لیے میں ایک اوور آل بات کرنے لگا ہوں، اس کو کوئی پرسنل اپنے پہ نہ رکھے، یہ سمجھنے کے لیے جب ہم میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے، تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے، میرے اپنے لیے بھی ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ بھٹی صاحب، میں نوافل پڑھتا ہوں، میں اذکار کرتا ہوں، میں عبادات کرتا ہوں، میں قیام کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں لوگوں سے چھپ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں، میں گھنٹوں پہروں یہ پریکٹسز کرتا رہتا ہوں، اس پہ مجھے عاجز ہونا چاہیے یا اس پہ مجھے بہت بتانا چاہیے؟ میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں نے تو یہ بھی کیا، ریپیٹڈلی؟ یہ دونوں چیزیں کتنی سینسٹیو ہیں کہ میں ایک باریک لائن ہے جو ڈرا ہے، اگر اس پار چلا جاؤں تو سب ضائع ہے، اور اس پار رہوں تو سب اللہ قبول کر سکتا ہے۔ یہ سمجھائیے گا پلیز۔ سبحان اللہ، جتنی بھی عبادات ہیں جی یہ اللہ کا حق ہے، جی، تو آپ نے کوئی مارکا تو نہیں مارا، یس جی، اپنے فرائض کی ادائیگی کی ہے، اور اگر نوافل پڑھے ہیں تو وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ایک ریکویسٹ بھیجی ہے کہ اللہ یہ قبول کر لیں۔ جی، ذرا چیک کریں کہ اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام، اور دنیا کا عظیم ترین مارکا مار رہے ہوں کہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، جی، اور پھر ساتھ التجا بھی، عاجزانہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر تیرا کار بنا دیتا ہی اللہ اب آئیں گے دنیا عبادت کرے گی، چاس آ جائے گی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ عاجزی سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے حکم سے تیرا گھر بنا رہے ہیں، اب تو قبول فرما لے۔ اور وہ قبول جب وہ فرما لیا اس نے، تو اب دیکھیں دنیا کے جہاں جہاں مسلمان آباد ہے وہ تڑپتا ہے کہ کب مکے پہنچوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو نیکی کی قبولیت کی فکر نیکی کرنے سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، بڑی سے بڑی نیکیاں، بڑی سے بڑی نیکیاں۔ قیامت والے دن وہ 3 بد نصیب جن کے ساتھ اللہ کے نبی کہتے ہیں جہنم کو بھڑکایا جائے گا، بطور ایندھن استعمال ہوں گے، ان میں ایک شہید، ایک تاجر سخی اور ایک علامہ قاری، بڑے بڑے عمل کرنے والے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئیں گے تو کہیں گے اللہ ساری زندگی ہی تو تیرے دین کے لیے لگا دی۔ شہید کہے گا میں نے جان قربان کر دی، مالدار کہے گا اللہ میں نے تو سارا مال تیرے راہ میں خرچ کر دیا، اور قاری اور علامہ سے پوچھا جائے گا اللہ دن رات تیرے دین کی تبلیغ کی ہے، تو آگے سے جواب ملے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی عبادات کے اندر اگر ریاکاری کا عنصر آ گیا، تکبر اور غرور آ گیا، تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا ہی، کہتے ہیں نا پھلدار ٹہنی جو ہے اتنی جھکتی ہے، اکڑتی نہیں ہے۔ جو اکڑی ہو وہ پھل سے خالی ہوتی ہے، اور تیز ہوا چلے تو سب سے پہلے وہ گردن کے بل ٹوٹ کے گرتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لے جی، میسج آ گیا، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو چپ کے خاموشی اپنی تنہائیوں میں رب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہوتا۔ الحمدللہ۔ اپنے چند دل کے قریب لوگوں سے ضرور کریں، لیکن ایسی عبادات کریں جو قبولیت کے درجے تک چلی جائیں، اور وہ آپ کا اور اللہ کا سرگوشی والا، خاموشی والا، راز والا معاملہ ہو۔ اینی وے، سیکھتے رہیں گے یہ جی، اور عمل بھی کرتے رہیں گے، اور ان لوگوں کو مبارک ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں
جو قبولیت تک چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد یار حقانی صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. دعا کریں گے کہ آپ کا بیٹا مکمل صحت یاب ہو جائے اور آپ ہم سے دوری نہ اختیار کیا کریں. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ جب سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, جو وہ سمجھ لگ جائے نا, تو پھر زندگی میں کام کرنے کے بڑے اچھے مواقع ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. لے جی, پروگرام ابھی جاری ہے, مل رہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.